तने दाग दाग लुटा दिया। मेरे चारा घर को नवीद हो, सफे दुश्मना को खबर करो। वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो कर्ज आज चुका दिया। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और इस राह के ऊपर कुर्बानी देने वाले सिर्फ मैं और ये मेरे रुफाका नहीं हैं। इस राह को यादगार बनाया कभी एहसान इलाही ज़हीर ने बनाया, कभी आजम तारक ने बनाया, कभी अल्लामा शेर हैदरी ने बनाया, कभी अब्दुल रशीद अजहर ने बनाया, कभी बनोरी ने बनाया, कभी लुधियानवी ने बनाया, कभी अताउर रहमान साकिब ने बनाया। आज इसी कारवां के, इसी सिलसिले के, इसी असलाफ की रवायात को जिंदा और वापस दोहराने और लौटाने के लिए तारक यज़दानी, नईमुर रहमान शाहपुरी, राना हबीबुर रहमान ज़िया, शेख फयाद, हकीम अब्दुल लतीफ, शफीक रब्बानी, हकीम शफीक, ये मेरे रुफाका, ये मेरे हमसफर, मेरे हम कदम उबैद शफीक हो, मेरा बेटा मुवाहिद इलाही ज़हीर हो, ये मेरे सारे नौजवान हो, ये सारे मेरे रुफाका हो। आज इसी काफिले की तारीख को दोहराने के लिए आए हैं। मर तो सकते हैं, मिट तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, अजमत सहाबा पे आंच देना गवारा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। ये खत्म नबूवत का बेखौफ है पहरेदार। बेखौफ है पहरेदार। साहबा 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 साहबा। तुम इन दिलों से तकरीम मुआविया खत्म करने की सोच लेके आए हो, और जाओ तुम्हारे हर किस्म के गलीज प्रोपेगेंडे को क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम हाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। क्या समझते हो कि सैयदना अमीर मुआविया की तौहीन का नारा बुलंद करूंगा? ये लाहौर का जाकर आज एक वादा भी लेना चाहता हूं, और तैयार हो के नहीं हो? अगर अभी स्टेज से हम ये ऐलान करें कि वजीर आला हाउस तक जाना पड़ेगा, जाने के लिए तैयार हो? डीआईजी के सामने, दफ्तर के सामने धरना देना पड़ेगा, तैयार हो? लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मत तेरा एक इशारा, ऑनर लाओ। लामा तेरा एक इशारा, ऑनर लाओ। लामा तेरा एक इशारा, ऑनर लाओ। हम सिर्फ मुक्तदर हलकों को अपनी अवाम के ये जज्बात दिखाना चाहते थे। हम लाठी की सियासत करने वाले नहीं, हम गोली की सियासत करने वाले नहीं, हम तशद्दुद की और मुतअस्सब किस्म की सियासत करने वाले नहीं। हम तो हकीकत जानिए, अहले हदीस मसलक और मनहज इतना साफ सुथरा सुच्चा मसलक और मनहज है, हम तो ये रोडें ब्लॉक करने के भी कायल नहीं है। लेकिन ये बताना चाहते हैं, हमारी इस कानून पसंदी को, आइन पसंदी को हमारी कमजोरी न समझा जाए। ये हजारों रुफाका, ये ताहद्दे निगाह तक अवाम का उमड़ता हुआ हजूम
اور امٹتا ہوا سمندر آپ کے سامنے کہہ رہا ہے اگر جواد نقوی کے خلاف ایف آئی آر درج نہ ہوئی یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ ڈی آئی جی کے دفتر کے سامنے دھرنا دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ لیکن نہیں، ہم یہاں پہ قانون کو حرکت میں لانے کے لیے اور اپنے آپ کو یہاں پہ اس میدان میں ہزاروں کے اجتماع کو اکٹھا کرنے کے باوجود اداروں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قانون حرکت میں لاؤ، آئین حرکت میں لاؤ، دستور حرکت میں لاؤ۔ اگر پاکستان کے آئین، قانون اور دستور میں صحابہ کی تکریم لکھی ہے تو ایک ذاکر ان کی تکریم کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ قانون حرکت میں لائیے، آئین کو حرکت میں لائیے۔ دکھ اور افسوس کی بات پتا کیا؟ یہ میرا منان بھائی کھڑا ہے، شکیل الرحمان ناصر بھائی آئے ہوئے ہیں، بابر رحیمی صاحب، دیگر امن کمیٹیوں کے ممبر موجود ہیں، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اہل حدیث بھی امن کمیٹیوں میں ہیں، لیکن امن کمیٹیوں کا مقصد آج اداروں نے یہ سمجھا ہے اور امن کمیٹیوں کے اندر بعض نام نہاد علماء اور بڑی بڑی کمیٹیوں کے چگے والے، کبے والے جو علماء اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا پورے کا پورا کام کیا ہے؟ گستاخی ہو گئی ہے، چلو یار مٹی پا دو، گستاخی ہو گئی ہے مٹی پا دو، گستاخی ہو گئی ہے مٹی پا دو۔ ہمیں امن کمیٹیوں کا یہ کردار منظور؟ اگر قانون توڑا گیا ہے، آئین توڑا گیا ہے، گستاخی ہوئی ہے تو آپ کو مقدمہ درج کرنا پڑے گا۔ یہ وطن عزیز اس کے آئین میں لکھا ہے، اس کے دستور میں لکھا ہے۔ پیغام پاکستان نامی ایک دستاویز علماء نے طے کی ہے، آپس میں سائن کیے ہیں، متفقہ ایک قانون بن چکا ہے کہ وطن عزیز میں تکریم صحابہ ہوگی، اور سیدنا امیر معاویہ تکریم صحابہ میں شامل ہے کہ نہیں شامل؟ تو ایک شخص اٹھ کے کہ میں تکریم امیر معاویہ کا قائل نہیں، تو مجھے اور آپ کو یہ ہزاروں کے لوگ اکٹھے کرنے کی ضرورت تھی کہ پرچہ ہو جانا چاہیے تھا، خود ہو جانا چاہیے۔ آج بھی حکمرانوں کو، اداروں سے دست بستہ یہ گزارش کر رہے ہیں، میں نے کبھی اپنے نوجوانوں کو گولی کی تربیت نہیں دی، بلٹ کی تربیت نہیں دی، بیلٹ کی تربیت دی ہے، قانون ہاتھ میں لینے کی تربیت نہیں کی، بلکہ کیا کہا ہے؟ قانون کو حرکت میں لے کے آؤ۔ آج بھی لاہور کی انتظامیہ سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، ہوم سیکرٹری سے یہی التماس کر رہے ہیں کہ اگر آپ قانون کو حرکت میں لے کر نہ آئے تو پھر بھی ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن یہ سارے کا سارا اجتماع ان قریب آپ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دیکھنا ہوگا۔ آپ سب جانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ اس سے قبل میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ، ابھی برادر نصیر احرار صاحب بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے اعلان کیا ہے، اور اس بات کا بھی میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور حقوق مدارس دینیہ کانفرنس میں آنا، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرے آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اس کانفرنس کے بعد حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آج بھی یہ مجمع لے کے کہیں احتجاج کر سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں، لیکن تشدد کی، جتھے کی، گروہ بندی کی، اس طرح کی سیاست کے قائل نہیں ہیں۔ ہم صرف آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں، اگر آپ نے یہ پرچہ نہ کاٹا اور آپ نے ان کو پرچے سے بچانے کے لیے آج ایک قانونی جو ہتھ کنڈا استعمال کیا، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ اگر ریحان طارق گرفتار ہو سکتا تو جواد نقوی نہیں ہو سکتا؟ یعنی جس بندے نے سوال کیا ہے اس کی تو گرفتاری ڈال دی گئی ہے، اور جس نے جواب دیا جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں محرم کا امن و امان خطرے میں پڑ گیا، اس کو گرفتار نہیں کرنا۔ گرفتار کس کو کرنا چاہیے؟ اندازہ کرے، صرف قانونی ہتھ کنڈے کے طور پہ لوگوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا کہ ریحان طارق کو اگر کر لیا جائے گا تو عوام کے جذبات مندمل ہو جائیں گے۔ میں یہ بات آج سے پہلے بھی بیگم کوٹ چوک میں دہرا چکا ہوں اور آج پھر دہرانا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر توہین صحابہ کرنے والا
اس وطن عزیز کے اندر یا گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا. للکار ہے للکار. صحابہ کرنے والا اس وطن عزیز کے اندر یا گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا. للکار ہے للکار. یہ پھیلا رہے ہیں جو صحابہ کو گالی دے رہا ہے, تبرہ کر رہا ہے, تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے, وہ فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا. جو اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ قانون کو حرکت میں لے کے آؤ, وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. ادارے نوٹس لیں, سوچیں یہ کس قسم کا غلیظ پراپوگنڈا, اور اس پراپوگنڈے کے پیچھے جس قسم کے عناصر ہیں. اور میں اپنی بات کرنا نہیں تھا چاہتا, لیکن آپ لوگوں کے ولولوں اور ہموں اور تنتنوں کو دیکھ کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. مجھ کو قتل کرو, دار پہ کھینچو مجھ کو, میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں, اور جب تک زندہ رہوں گا سچ بولتا رہوں گا. تکریم سیدنا امیر معاویہ کے نعرے بلند. یہ بات لمبا تیرے چاند سے بے شمار بے شمار لمبا تیرے چاند سے بے شمار لمبا تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لو ہم لمبا تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لو ہم. نبی کا نوکر صحابہ کا غلام علامہ ہشام علامہ ہشام نبی کا نوکر صحابہ کا غلام علامہ ہشام علامہ ہمیں یہ ہشام. مجھے دھمکیاں دی جاتی ہیں, قتل کر دیے جائیں گے. گولی, لاٹھی اور تلوار نہ روک سکی ہے نہ روکے گی. اور میں یہ بات ان لوگوں کو, ان روسیاؤں کو, ان کالے دلوں والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مار دینے سے تحریکیں ختم نہیں ہوتی, ختم کر دینے سے تحریکیں ختم نہیں ہوتی. جب تک ہم زندہ رہیں گے بیگم کوٹ چوک سے اس بات کو بلند کرتے رہیں گے کہ ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک اگر کسی کالے دماغ والے کو, کالے دل والے کو, کالے لباس والے کو شک ہے. ایک ہے علمی دلیل, وہ بھی علماء نے دی, علمی دلائل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جب علمی دلائل سے بات سمجھ نہ آئے تو پھر یہ اعلان کرتے ہیں جو بھی میں کرنے والا ہوں. جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم ان سٹیجوں سے اعلان کرتے رہیں گے, جب تک ہمارے بچے زندہ رہیں گے وہ اعلان کرتے رہیں گے, جب تک ہمارے پوتے زندہ رہیں گے وہ اعلان کرتے رہیں گے, جب تک یہ میرے رفقا زندہ رہیں گے یہ اعلان کرتے رہیں گے. تعالوا ندعو ابناکم ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کسی ایک کو بھی اگر شک ہے, احسان الہی ظہیر کا یہ بیٹا حاضر ہے, ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اگر شک ہے تو ہم حاضر ہیں, اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں, اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں, اپنے مالوں کو لے کے آتے ہیں, اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں, اور تم سے مباہلے کا چیلنج کرتے ہیں. ہے کسی میں جرت, وہ امریکہ کا بیٹھا ہوا حسن اللہ یاری ہو, یا جہلم کا کذاب ہو, یا لاہور کا ذاکر جواد نقوی ہو, تینوں کو مباہلے کا چیلنج ہے کہ ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک ہر صحابی نبی. ابھی بھی شک ہے تو آ جاؤ, مباہلہ کر لو. للکار ہے للکار, شیر کی للکار ہے, للکار ہے للکار ہے, شیر کی للکار ہے, للکار علامہ زندہ ہے, للکار علامہ زندہ ہے, للکار علامہ علامہ. جب تک دلائل کی روشنی میں, مکالمے کی, مناظرے کی روشنی میں, ہمیشہ مکالمہ کیا, اس کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر مکالمہ نہیں کرتے تو آؤ مباہلہ کر لو, جھگڑا ختم کر دیتے. آئیے ادارے نوٹ کرے, لکھیں, اہل سنت کا ادنا سا ترجمان ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم ہم نے توہین کرنی نہیں ہے, اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اہل سنت میں سے, اہل حدیث میں سے اگر کوئی بھی
اہل بیت کی توہین کرے اس کو 10 سال جیل میں نہ ڈالا جائے بلکہ اس کی زبان کو کاٹ کے تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے. منظور ہے؟ تو پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے اگر اہل بیت کی توہین پہ اہل سنت تختہ دار کی سزا تجویز کر رہے ہیں تو اہل تشیع کے معتدل علماء آگے آئیں, پیغام پاکستان کی دستاویز کو کھولیں, مقدسات اہل سنت کے بارے میں جو لکھا اس کو پڑھیں. پھر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک کوئی بھی کسی بھی صحابی کی توہین کرتا ہے اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. ہم اپنے آپ کو پہلے پیش کر رہے ہیں, ہم نے کرنی ہی نہیں, اور جنہوں نے کرنی ہے وہ سزاؤں کے آگے بھی رکاوٹیں باندھیں گے, وہ باندھیں گے. ابھی یزدانی صاحب نے سیدنا امیر معاویہ کی تعظیم اور تکریم کے حوالے سے کچھ آیتیں پڑھی. اسی دوران میرے ذہن میں بھی وہ حدیث آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو بلا کے پوچھا تھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے سارا بتایا, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. رسول اللہ نے کیا واقعی قسم سے ایسا کر رہے ہو؟ کہا جی ہاں. کہا آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا ہے, اور اس نے کہا ہے جس مجلس میں معاویہ بھی ذکر کر رہے ہیں اس مجلس پہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. وہ معاویہ کہ ام حرام بنت ملحان, ان کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے, اچانک اٹھتے, آنکھ کھلتی ہے, آپ مسکرا رہے. ام حرام بنت ملحان کہتی ہے اے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے؟ کہا میں نے تختوں کے اوپر بیٹھ کے ایک پورے لشکر کو جہاد کرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول ہنسنے کی کیا بات ہے, مسکرانے کی کیسے بات ہے؟ کہا وہ پورے کا پورا لشکر اللہ رب العزت جنت الفردوس میں داخل کر دے گا. ام حرام بنت ملحان نے کہا اللہ کے رسول پھر دعا کیجئے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو کے شہید ہو جاؤں. رسول اللہ نے دعا کی اور کہا آپ انہی میں سے ہیں. ام حرام بنت ملحان جب تک زندہ رہی, ابھی زندہ ہیں, ان کو پتا کیا کہا جاتا تھا؟ کیا کہا جاتا تھا؟ شہیدہ بحر. ابھی زندہ تھی, رسول اللہ کی اس دعا کی وجہ سے ان کو کہا جاتا تھا آپ بحری لشکر جو جائے گا اس میں شامل ہوں گی اور اس میں شہید ہوں گی. رسول اللہ نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا ہے. آپ ذرا دلوں کو کھولیے تو صحیح, ذرا سمجھیے تو صحیح, ذرا پڑھیے تو صحیح. وہ لشکر جس میں ام حرام بنت ملحان شامل ہو کے شہید ہوئی, اس لشکر کا امیر البحر ایڈمرل کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ. اس سیدنا امیر معاویہ سے بے وفائی کر کے اس سیدنا امیر معاویہ کی تکریم کا آپ, اور یہ بات سن لیجئے, آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا, آپ کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا. اور انشاءاللہ اگر یہ پرچہ نہ کاٹا گیا تو اس جلسے کے بعد جو اعلان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس رکھی جائے گی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام. اس میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کیونکہ یہ ساری جماعتوں کا ایک مشترکہ اب اتحاد بن چکا ہے جس میں ساری اہل سنت کی جماعتیں شامل ہوں گی اور احتجاج کی جگہ کا اعلان کریں گی کہ ہم نے یہ پرچہ کٹوانے کے لیے کس جگہ اعلان کرنا ہے. آپ سب ساتھی وہاں پہ شامل ہوں گے, ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں. اور یہ جو سارا پراپوگنڈا یہ بھی سن لیجئے, اللہ رب العزت نے ہمارے سپہ سالار کو یہ بہادری اور جرأت دی. بنیانم مرصوص کا مارکا ہوا, انڈیا نے منہ کی کھائی, ایک طویل باب ہے, 5 گنا بڑا, معیشت بڑی, صوبے بڑے, فوج بڑی, عوام بڑی. اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار اور رسوا کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سعودی عرب جو ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے اس نے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا. اس دفاعی معاہدے کی تائید میں نے یہ بات سوشل میڈیا اور میڈیا پہ اور جلسوں میں اٹھائی کہ ایران کو سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے. کس کے اوپر کرنا چاہیے؟ اسرائیل کے اوپر حملہ کرنا چاہیے. تو ایک پروپیگنڈا اور فضا ہمارے خلاف بنائی گئی. یہ عجیب ہی شہر ہے, عجیب بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. یعنی آپ حیران رہ جائیں کہ جو بات میرے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. پہلے جواد نقوی صاحب کو گرفتار کیا جائے, قانون حرکت میں, یہ فرقہ واریت پھیلا رہے, جس نے قانون توڑا وہ نہیں. سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے, یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. بھائی سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے
اور پھر جب وزیر خارجہ نے یہ بیان دے دیا کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، ایران میں پاکستان کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور یہ جواد نقوی صاحب آرمی چیف سعودیہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، سعودیہ امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ سارے یہود اور نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ فرقہ واریت ہم پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں نفرت ہم پھیلا رہے ہیں، معاشرے میں انتشار ہم پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و رحمت سے نہ کبھی انتشار کی سیاست کی ہے، نہ کبھی تشدد کی سیاست کی ہے، نہ کبھی نفرت کی سیاست کی ہے۔ سیدنا ابو بکر کبھی ان کے پیچھے پڑ جاتے، یہ باغ فتح ہے، کیسی باتیں کرتے ہیں، عزت دار گھرانہ ہے، نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی بھی حکومت سے بڑی ہے، تم لوگ ادھر باغ فتح پہ ہو پریشاں، جنت ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ ہم یہ نعرہ آج بیگم کوٹ چوک سے لگا کے جا رہے ہیں، حکومت کو انتباہ کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ جواد نقوی کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، ریحان طارق کی گرفتاری اور اس طرح کے معاملات میں قانونی طور کے اوپر ہتھ کنڈے استعمال کرنا یہ کسی بھی قسم کی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلا اعلان آل پارٹیز کانفرنس کے اندر کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دعا کروائے، اور میں تہ دل سے کنوینئر کانفرنس حکیم عبداللطیف صاحب کا، شیخ فیاض صاحب کا اور عبید اللہ ارشد صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بزم کو آپ لوگوں کے لیے محبت سے، مودت سے سجایا۔ دعا کروائے۔